बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बेगुनाही का एक और सबूत सामने आ गया। इस बार बड़ा ही वाज़ेह सबूत है। नैब के कहने पर पिछले 20 साल से नवाज शरीफ के खिलाफ तहक़ीक़ात करने वाले इदारे ब्रॉडशीट के CEO कावे मूसा ने ये एतराफ़ किया है कि नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का कोई एक सबूत नहीं मिला। ना सिर्फ उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया बल्कि उन्होंने नवाज शरीफ से माफ़ी मांग ली है और उन्होंने कहा कि वो ये ऑन रिकॉर्ड रखने के लिए माफ़ी मांग रहे हैं कि उन्हें ब्रॉडशीट की फॉरेंसिक तहक़ीक़ात के दौरान सबूत का एक भी निशान या एक भी रुपया नहीं मिला। तो ब्रॉडशीट के सरबराह कावे मूसा ने लंदन में एक सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ लगाए गए तमाम इल्ज़ामात से दस्तबरदार होते हुए उनसे बाकायदा माफ़ी तलब की है। तो नवाज शरीफ की बेगुनाही का एक और सबूत लंदन से आया है, जिसने इमरान खान और उनकी हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ पर लगाए गए इल्ज़ामात का जाली एहतसाब का ड्रामा जो है उसको बेनकाब कर दिया है। और ये बात तो वक्त के हर लम्हे के साथ पिछले कुछ महीनों सालों से साबित होती आई है कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक करप्शन का एक बयानिया बनाया गया था और उस बयानिए के तहत उन्हें इक़्तिदार से निकालने की बाकायदा साजिश की गई। उस साजिश में बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इन्वॉल्व थीं। आज वो ताकतें ऑन नीज़ है और नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करने की जो ख्वाब देखी गई थी वो ख्वाब पूरा होने में यानी वो ख्वाब नाकाम हो गया है और अब नवाज शरीफ ने उन लोगों को ऑन टोज कर दिया है जो उन्हें सियासत से बाहर निकालने के ख्वाब देखा करते थे। तो ये जो इंटरव्यू आया है ये ब्रॉडशीट के CEO और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साबिक एसोसिएट्स कावे मूसा ने कहा है कि वो 2 दहाइयों से नवाज शरीफ को एहतसाब निशाना बनाने की कार्रवाइयों का हिस्सा बनने पर शर्मसार हैं। यानी एहतसाब के नाम पर नवाज शरीफ को जिस तरह निशाना बनाया गया, विच हंटिंग की गई, उन्होंने विच हंटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो उन्होंने कहा कि वो इसका हिस्सा बनने पर शर्मसार है। उन्होंने कहा कि वो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि 2 दहाइयों से जारी ब्रॉडशीट की फॉरेंसिक तहक़ीक़ात के दौरान नवाज शरीफ या उनकी फैमिली के हवाले से उन्हें करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला। पिछले साल यानी गुज़श्ता बरस कावे मूसा ने हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ $30 मिलियन का केस उस वक्त जीता था जब हाई कोर्ट मसालती अदालत के जज एंथोनी ने कावे मूसा के हक़ में फ़ैसला दिया था। इस केस पर पाकिस्तान के $65 मिलियन से ज़ायद के अखराजात आ चुके हैं और कावे मूसा ने बैनुल-अक़वामी सालिसी अदालत में बैनुल-अक़वामी सालिस के तौर पर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सीनियर फॉर सोशो लीगल स्टडीज़ में एसोसिएट फेलो और बतौर हेड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लॉ काम किया हुआ है। 1999 में उस वक्त के सरबराह मुमलिकत यानी सदर थे परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने हुकूमत के साथ मुआहिदा किया था। ब्रॉडशीट ने 99 में मुशर्रफ हुकूमत के साथ मुआहिदा किया था कि नवाज शरीफ बेनज़ीर और जितने सिविल और फ़ौजी पस मंज़र रखने वाले सैकड़ों पाकिस्तानी जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने मुबैना तौर पर पाकिस्तान में करप्शन की है और करप्शन की लूटी हुई रकम को बैरून मुल्क कहीं छुपा दिया है। तो ब्रॉडशीट को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की दौलत का सुराग लगाए और पाकिस्तानियों की जानिब से लूटी गई रकम को वापस लाने में पाकिस्तान हुकूमत की मदद करे। ब्रॉडशीट की तहक़ीक़ात के नतीजे में यानी ब्रॉडशीट ने बड़ा अरसा काम किया लेकिन ब्रॉडशीट ना नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई सुराग निकाल सकी, ना बेनज़ीर भुट्टो और उनके किसी और यानी के मुतल्लिक़ कर सकी। जब ये ब्रॉडशीट काम कर रही थी तो फिर इसको काम करने से रोक दिया गया, लेकिन वो जो अखराजात की रकम थी वो अदा नहीं की गई। इसकी बुनियाद पर ब्रॉडशीट ने पाकिस्तानी हुकूमत पर केस किया जो बाद में वो केस जीत भी गई। ये तकरीबन 20 से 21 साल की तहक़ीक़ात है और कावे मूसा का कहना है कि लूटी हुई दौलत तो बहुत मिली लेकिन नवाज शरीफ से लूटी दौलत या कोई सबूत उन्हें नहीं मिला। अगर कोई शख्स मेरे दावे के ख़िलाफ़ बात करता है तो वो झूठ बोल रहा है। कौमी एहतसाब ब्यूरो के साथ कावे यानी ब्रॉडशीट ने जो मुआहिदा किया था उसके हवाले से कावे मूसा का कहना था कि इसमें कोई शक नहीं कि नैब ने सियासी बुनियादों पर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमा बनाए हैं और ये वजह कि आज वो नवाज शरीफ से माफ़ी के तलबकार हैं।
اور انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ میں نواز شریف کے خلاف وچ ہنٹنگ کا حصہ بننے پر معافی مانگ رہا ہوں. نواز شریف واضح طور پر ایک منظم اسکینڈل کا حصہ بنے تھے، اور جب حقائق بدلتے ہیں تو خیالات بھی بدل جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا 22 برس قبل جب پرویز مشرف نے ان سے کہا تھا کہ نواز شریف کے خلاف یا باقی لوگوں کے خلاف تحقیقات کریں تو ہمیں قائل کیا گیا تھا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، تو ہم نے تحقیقات شروع کی. لیکن پھر ہماری تحقیقات کو خود حکومت نے ہر موڑ پر جو ہے وہ اس کو سبوتاژ کیا. اس لیے نہیں کہ ہم چیزوں کے بہت قریب جا رہے تھے، بلکہ اس لیے کہ ان کی نیت میں کچھ اور تھا. ان کا مقصد صرف نشانہ بنانا تھا، ٹارگٹ کرنا تھا، اور ہمیں بھی یعنی اس معاملے میں استعمال کیا گیا. حکومت کو یعنی پرویز مشرف حکومت کو لوٹی ہوئی دولت سے کوئی سروکار نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ میں بتا سکتا ہوں کہ ہمیں نواز شریف کے یا اس کے خاندان کے خلاف کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا جو کہ ان کے ساتھ جوڑا جا سکے. کاوہ موسیٰ نے اس الزام کے حوالے سے اپنے کردار کے بارے میں بھی بات کی جو 2018 کے انتخابات کے دوران سامنے آیا تھا کہ نواز شریف نے مشرق بعید کے یعنی فار ایسٹ کے ملکوں میں $20 ملین جو ہے وہ رکھے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں، نیب جو ہے وہ یعنی غلط بیانی سے کام لے رہا تھا، ہماری نیت صاف تھی. لندن میں ٹریبیونل میں معاملے کے اختتام تک ہمیں جو معلومات ملی ہم نے انہیں نیب تک پہنچا دیا، اور میری اپنی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سراسر دھوکہ تھا اور ہمیں جو ہے ٹریپ کیا گیا، اور اب ان پر یہ حقیقت کھل چکی ہے. تو یہ انٹرویو انہوں نے جیو کو دیا ہے، اور جیو نیوز کے جو رپورٹر ہیں مرتضیٰ شاہ لندن میں، انہوں نے اس کو انٹرویو کو آج شائع کیا ہے، یا وہ دی نیوز اور جنگ میں خبر شائع کی گئی ہے. تو یہ گزشتہ سال فروری میں براڈ شیٹ نے لندن ہائی کورٹ کے سامنے مقدمے میں نواز شریف کے بیٹے حسین نواز اور اس کو تقریباً 45 لاکھ روپے جرمانہ ادا کیا تھا. اور براڈ شیٹ نے یعنی ایون فیلڈ کو ضبط کرنے اور فروخت کرنے کے لیے یعنی ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ اس کو فروخت کر کے یہ رقم ان کو ادا کی جائے. تو یہ معاملہ تقریباً اختتام کو پہنچ چکا ہے. یعنی ایک پاکستانی اداروں کے اوپر تو آپ بات کر سکتے ہیں کہ ان میں پولیٹیکل جو ہے وہ یعنی بدنیتی ہوتی ہے، میلافائڈ انٹینشن ہوتی ہے، پولیٹیکل اس کے پیچھے موٹو ہوتا ہے. لیکن جو بیرون ملک ادارے ہیں، جو پروفیشنل انویسٹیگیٹو ادارے ہیں، اب ان کی جانب سے اس قدر واضح گواہی آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاملہ جو ہے احتساب کا اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی گئی ہے. اس سے پہلے بھی کئی معاملات میں نواز شریف کا نام آ چکا ہے، اور اس میں یعنی نواز شریف سے معافی مانگنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی. نواز شریف سے معافی مانگنے والے کاوہ موسیٰ پہلے شخص نہیں ہیں، لیکن یہ چونکہ ایک بڑے معاملے کی تحقیقات کر رہے تھے تو انہوں نے برسر عام معافی مانگ کر یہ ثابت کیا کہ وہ باکردار یا بڑے آدمی ہیں. بڑے آدمی کا کام ہوتا ہے کہ اگر وہ چیز غلط ہے تو معافی مانگ لے. تو براڈ شیٹ کا نام پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان کی سیاست میں ایک بار گونجا تھا جب براڈ شیٹ نے پاکستانی حکومت کے خلاف جانے کا دعویٰ کیا، اور تحریک انصاف کی حکومت نے اس پر کمیشن بنایا. جسٹس عظمت سعید کو اس کا سربراہ لگایا جنہوں نے تحقیقات کی. یہ ایک رکنی کمیشن تھا. اس کمیشن نے 5 افراد کو ملزم قرار دیا تھا کہ جنہوں نے نیب سے ڈیل کی اور اس کے بعد نیب کو رقم کی ادائیگی نہیں کی یا اس معاملے میں کوئی رکاوٹیں پیدا کی. یہ بھی بتایا گیا کہ 2011 سے 2018 کا جو عرصہ ہے وہ نیب کا تاریک ترین دور تھا. جسٹس عظمت سعید کی سربراہی میں قائم براڈ شیٹ انکوائری کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں جن افراد کے خلاف کارروائی عمل میں لانے کے لیے کہا گیا تھا ان میں ماہر قانون احمد بلال صوفی، اس وقت FBR کے عہدیدار حسن ثاقب شیخ، وزارت قانون کے جوائنٹ سیکرٹری غلام رسول، برطانیہ میں سابق ڈپٹی کمشنر عبدالباسط، اور اس وقت سفارت خانے میں بطور ڈائریکٹر آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس تعینات رہنے والے شاہد علی بیگ کا نام شامل تھا. اور یہ معاہدہ کروانے والے میں طارق فواد ملک کا بھی نام تھا. ان سب کے خلاف کارروائی کی سفارش کی تھی جسٹس عظمت سعید نے کہ ان لوگوں نے براڈ شیٹ کے معاہدے میں جو ہے وہ کمیشن کھائی یا وہ رقم کی ادائیگی نہیں کی. اور یہ بھی کہا گیا کہ براڈ شیٹ کمیشن انکوائری رپورٹ میں کہا گیا کہ بیوروکریسی نے متعلقہ ریکارڈ کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی اور پاکستان سمیت دیگر ممالک میں اس ریکارڈ کو غائب کر دیا گیا. اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں جس میں حکومت نے انکوائری کے بعد اس معاملے کو سفارشات سامنے آنے کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف یعنی جن کے نام آئے تھے تو ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی تھی.
گمان یہ کیا جا رہا تھا کہ براڈ شیٹ کمیشن جو ہے وہ جس میں اعظم سعید اس کے سربراہ ہیں، یہ کمیشن کی سفارشات کی یعنی براڈ شیٹ کی رپورٹ کی روشنی میں نواز شریف اور آصف زرداری کے خلاف دوبارہ جو ہے وہ یعنی بدعنوانی کے معاملات کی تحقیقات کرے گا، لیکن لگتا یوں ہے کہ انہیں بھی اس معاملے میں کچھ نہیں ملا اور بہت شور مچا تھا سر محل فلانا اور یہ وہ، تو یہ معاملہ اس وقت بہت ہائی لائٹ ہوا اور لگتا تھا کہ حکومت نواز شریف اور آصف زرداری کے خلاف ان کیسز کی تحقیقات کرنے جا رہی ہے۔ دوبارہ یہ کیسز اب اپنے اختتام کو پہنچ گئے ہیں اور اس معاملے میں نواز شریف جو ہے وہ بے گناہ نکلے ہیں، اور نواز شریف کی بے گناہی کا اس موقع پر آنا جب پاکستان میں تحریک عدم اعتماد پیش کی جا رہی ہے خان صاحب کے خلاف، اور خان صاحب کے اقتدار کا سورج تقریباً غروب ہونے کو ہے، اور کوئی ایک آدھ جو ہے نا یعنی معجزہ ہی انہیں بچا سکتا ہے کہ وہ اقتدار میں رہے، ورنہ اقتدار ان کے ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اب براڈ شیٹ کے چیف ایگزیکٹو نے تو نواز شریف سے معافی مانگ لی، لیکن پاکستان میں جن لوگوں نے نواز شریف پر الزام لگائے ان کا ضمیر کب جاگے گا؟ اگر ان میں ذرا سی بھی شرم اور غیرت ہو تو انہیں بھی چاہیے کہ نواز شریف سے معافی مانگے۔ نواز شریف نے جب ان کے خلاف کرپشن کے اتنے زیادہ کیسز یا ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اور وہ 20 سال سے نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف یعنی یہ نواز شریف کے خاندان کے خلاف مشرف دور سے تحقیقات چل رہی ہے، اور اس کے بعد پیپل پارٹی کا دور حکومت بھی آیا، اور اس کے بعد خان صاحب کی دور حکومت بھی رہی، لیکن ان تینوں ادوار حکومت میں نواز شریف کے اوپر کرپشن جو ہے وہ مالی کرپشن ثابت نہیں کی جا سکی۔ ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا ایک الزام لگا کر نیب نے کورٹ میں ان کے خلاف کیس چلایا گیا، پاناما اسکینڈل میں ان کا نام آیا، لیکن ان کو اس میں معاملے میں بھی ثبوت نہ ملنے پر ایک ایسی بنیاد پر نااہل کیا گیا جس کا آج تک قوم مذاق اڑاتی ہے اور اسے قبول نہیں کرتی۔ تو نواز شریف کے حوالے سے بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور یہ چونکہ فوراً آئی ہے اور میں نے آپ کو سمجھا کہ فوراً آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے کہ نواز شریف پر لگائے گئے کرپشن کے تمام الزامات کو براڈ شیٹ نے غلط، جھوٹا، بے بنیاد قرار دے دیا ہے، اور اس بنیاد پر کعبہ موسیٰ نے ان سے معافی مانگ لی ہے، اور یہ پاکستان میں آج اس خبر نے ہلچل مچا دینی ہے، اور ڈیفینیٹلی اس یعنی بدعنوانی کے تمام الزامات جو ہیں لگائے گئے تھے نواز شریف پر، ان میں وہ الزامات وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یعنی ختم ہو رہے ہیں۔ کہ آج مریم نواز نے جلسہ کرنا تھا سوات میں، لیکن ناسازی طبیعت کی وجہ سے سنا ان کی طبیعت کل خراب ہو گئی اور وہ اب سوات نہیں جا سکیں گی، تو یہ جلسہ کینسل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور خبر ایڈ کرتے چلے کہ آج بڑی اہم ملاقات ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمان کی۔ ایم کیو ایم میں مولانا فضل الرحمان کراچی جا رہے ہیں، اور بلکہ کراچی پہنچ چکے ہیں، اور کراچی میں وہ ایم کیو ایم کی قیادت سے ملاقات کریں گے، اور اس بات کی توقع کی جا رہی کہ ایم کیو ایم کے ساتھ ان کا ایک جوائنٹ اعلامیہ جاری ہوگا۔ ایم کیو ایم اور دیگر اتحادی اپوزیشن کے ساتھ ملاقاتوں میں بڑی زبردست پیش رفت ہو رہی ہے، اور اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگلے 1-2 دنوں میں اتحادی جماعتیں اس بات کا اعلان کر دیں گی کہ وہ حکومت کے ساتھ ہیں یا اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہیں۔ لیکن اب عدم اعتماد کا معاملہ کورٹ میں چلا گیا ہے، اور سپریم کورٹ میں اس معاملے پر لارجر بینچ تشکیل دیا گیا، جس کے بعد جو سیاسی اور قانونی ماہرین ہیں وہ اس بات پر خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ اب یعنی طویل ہو سکتا ہے، اور خان صاحب اس میں وقت حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی 25 مارچ کو اجلاس بلانے کے بعد اسے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر سکتے ہیں، اور تحریک عدم اعتماد کا معاملہ جو ہے وہ اگلے مہینے یعنی اپریل تک جا سکتا ہے۔ اس کی مزید ڈیٹیل جیسے آپ کو ہمیں ملیں گی میں آپ تک اس کی ڈیٹیل پہنچاؤں گا، لیکن لگتا یوں ہے کہ خان صاحب کو ریسکیو کرنے کے لیے کچھ قوتیں متحرک ہوئی ہیں، وہ قوتیں جنہوں نے نواز شریف کو عدالتی عمل کے ذریعے نااہل کیا تھا۔ لگتا یوں کہ ان قوتوں کی کہیں نہ کہیں سے یا خان صاحب نے ریکویسٹ کی ہے یا انہوں نے سوچا کہ اس میں ان کو ریسکیو کیا جائے، لیکن یہ بعد میں زمپشن اور اپنے تجزیے کی اپنے یعنی قیاس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، مجھے اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ اس معاملے میں ہم کوشش کریں کہ انویسٹیگیٹ کر کے اور متعلقہ لوگوں سے معلومات حاصل کر کے آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔